जी अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अम, मौजू मैंने यहाँ लिख दिया है, कुछ देर तक इस पे बात होगी। ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊँगा क्योंकि कुछ मामलात हैं घरेलू, अ, और शायद आज आना भी ना होता। लेकिन जो न्यूज़ीलैंड में वाक़या हुआ है क्राइस्ट चर्च में, वो उसके लिए ज़रूरी था कि उस पर थोड़ी-सी बात ज़रूर इस बैठक में की जाए। वक्त कम है इसलिए मैं चाहूँगा कि जैसे ही दोस्त ahbab बैठते हैं, इस पर ज़रा एक दायराना नज़र डालते हैं। और आप दीगर दोस्त भी यहाँ जो मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि अपने अपने पेज पर या अपने अपने प्रोफाइल पर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दीगर दोस्तों को मालूम हो जाए। क्योंकि मैंने इस बैठक का बताया नहीं था तो बहुत सारे दोस्तों को इल्म नहीं होगा। मैं भी अपने पेज पर इसे, प्रोफाइल पर इसे शेयर कर देता हूँ ताकि दोस्तों को मालूम हो जाए। अम, ये वाक़या चूँकि एक गैर मामूली किस्म का वाक़या है, इसको थोड़े से मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है। और इस पर गो के पाकिस्तानी मीडिया में ख़ासी बात हुई है, लेकिन कुछ पहलू इस इसके वाक़ये के ऐसे हैं जिन पर बात नहीं हुई और मैं चाहूँगा कि उन पहलुओं पर बात हो। अम, पहली बात तो ये है कि दो मसाजिद के अंदर दाखिल होकर जिस अंदाज से वहाँ नहत्ते अफराद को, नमाजियों को कत्ल किया गया, उसके लिए तो शायद मजम्मत के लिए अल्फाज भी कम है। क्योंकि जिन सख्त अल्फाज से उनकी मजम्मत की जाना चाहिए वो शायद अल्फाज हमारे उन दर्जनों इंसानी जानों के ज़ियाँ और फिर उनके अहले खाना और उनके बच्चों, उनके दिलासे के लिए शायद कम, शायद वो इस काबिल हमारे अल्फाज नहीं होंगे। जब किसी शख्स के घर से कोई शख्स चला जाता है तो वो किस अजियत का शिकार होता है, वो शायद वही जानता है जिसके घर से कोई शख्स गया हो। तो ये तो खैर काबिल मजम्मत वाक़या है ही। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर यह डिबेट रही है आज, और ट्विटर पे मैंने भी इस पर काफ़ी लिखा ट्विटर पे, कि मगरबी मीडिया इसे मास शूटिंग करार दे रहा है या हमला करार दे रहा है, दहशत गर्दाना हमला इसे नहीं करार दिया जा रहा। अब मामला यह है कि दहशत गर्दाना हमला जाने फिर क्या होता है, हर वो इक़दाम जिससे दहशत फैलती हो, वो दहशत गर्दी ही है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ गलतफहमी है हमें, और कुछ चीज़ें हैं जो आलमी सतह पर हमारे बारे में गलतफहमियाँ हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया वो गलतफहमियाँ जो हमारे मुताल्लिक़ हैं वो दूर करने में नाकाम रहा है, और मगरबी मीडिया वो गलतफहमियाँ जो उन्हें हमारे मुताल्लिक़ हैं या हमें उनके मुताल्लिक़ हैं, उनको वो ख़त्म करने में या कम करने में नाकाम रहा है। तो इस तरह से एक खलीज मुसलसल पैदा होती चली गई है। बदएतमादी की हालत ये है कि अभी मैं एक दोस्त का मैसेज पढ़ रहा था और वो लिख रहा था कि आप इस वाक़ये पर नहीं बोलेंगे। अच्छा जी, क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए कि इसमें मुसलमान चूँकि कोई इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इसके पैसे नहीं मिलेंगे। अब जहाँ पर ये हालत हो लोगों की, आप खुद बताइए कि वो इल्मी बहस का माशरा तो ज़ाहिर नहीं हो सकता। जहाँ पर आपके यहाँ अफ़सोस का या मज़म्मत का मयार भी ये हो और एक दूसरे पर बदएतिमादी की फ़ज़ा इस कदर हो,
خیر بہرحال یہ تو ایسے تبصرے تو خیر یہ اب اس معمول کا حصہ ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ واقعہ کس تناظر میں پیش آیا، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ واقعہ کوئی تنہا واقعہ نہیں ہے۔ مغربی دنیا میں جو انتہائی دائیں بازو کے لوگ ہیں یا سفید فام برتری کے خیالات کے حامل لوگ ہیں، کچھ مقامات پر قوم پرست لوگ ہیں جو دیگر افراد کو، دیگر رنگوں کو، دیگر نسلوں کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں۔ کئی جگہوں پر وہ افراد ہیں جو ملک کے نام پر یا کسی خاص قوم کے نام پر دوسرے انسانوں کو خود سے کمتر جانتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ قریب دنیا کے تمام ملکوں میں پھیلتی جا رہی ہے، جو خوفناک بات ہے۔ یاد رکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج آپ نے ہر جگہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ دہشت گردانہ واقعہ کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اگر ہم مذہب سے مراد صرف اسلام لے رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن کوئی بھی چیز مذہب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نظریے کو آپ انسانوں کے قتل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی خیال جب اس حد تک پختہ نظریے میں تبدیل ہو جائے کہ وہ انسانوں کے درمیان میں اور تم یا ہم اور وہ کی تفریق قائم کر دے، ایک خلیج بنا دے اور انسانوں کو دو حصوں میں توڑ دے، وہ نظریہ اب دہشت گردی کے لیے یا انسانوں کے خلاف تشدد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں اس سے پہلے بھی تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ ایتھیزم ہے، مثال کے طور پر، یعنی لادینیت۔ لادینیت کا نظریہ بنیادی طور پر تمام نظریوں کو رد کرتا ہے، لیکن جب وہ خود نظریہ بن جاتا ہے تو اسے استعمال کر کے بھی آپ انسانوں کا قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مارکسزم یا مارکس کی جو آئیڈیالوجی تھی، وہ انسانوں کے درمیان پل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مزدوروں اور کسانوں اور دہقانوں اور نچلے طبقے کے افراد کے لیے وہ حقوق کی بات کرتی ہے، وہ انسانوں کے درمیان طبقات کی تقسیم کے خاتمے کی کوشش کرواتی ہے۔ لیکن وہی خیالیہ جب اسٹالن کے ہاتھ لگ گیا تو اسے بھی اس نے اسی طرح مذہب کی طرح استعمال کیا۔ چین میں لادینیت کو استعمال کر کے، جو چائنیز سوشلزم ہے اس کو استعمال کر کے، وہاں بھی انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی نظریہ جسے آپ یعنی کوئی ایسا خیالیہ جسے آپ نظریے میں تبدیل کر دیں اور اس پر ایمان لے آئیں اور یہ سمجھ لیں کہ وہی واحد درست نظریہ ہے، تو اس کے بعد پھر آپ انسانوں کے درمیان وہ تفریق قائم کر چکے ہوتے ہیں، جس کو استعمال کر کے آپ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ جو کرائسٹ چرچ میں یہ واقعہ ہوا ہے، پہلے تو اس شخص کی آپ اطمینان کی حالت دیکھیے، یعنی انسانوں کے خون یا وہاں نہتے افراد کا گولیاں لگ کے گرنا، خون میں لت پت ہونا، چیخنا، خدا کو پکارنا، مدد مدد کی درخواست کرنا، بچوں کا ماؤں کے ساتھ لپٹنا، یہ تمام واقعات ہو رہے تھے، مگر وہ شخص فیس بک لائیو کے ذریعے وہ بڑے آرام سے، سکون کے ساتھ، بغیر کوئی دکھ کیے، بغیر کوئی ملال کیے، وہ لوگوں کو قتل کرتا جا رہا تھا۔ اسی طرح اس سے بہت پہلے غالباً 2011 یا 12 میں ناروے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا آندرس بریوک۔ جو بیرنگ بریوک تھا، اس نے بھی نسل کی بنیاد پر، سفید فام برتری کی بنیاد پر، ناروے کے علاقے اوسلو میں قریب 73
افراد کو قتل کر دیا تھا۔ وہ پہلے اس نے اوسلو میں ایک بم دھماکہ کیا تھا، اور اس کے بعد ایک قریبی جزیرے میں جا کے وہاں جو یوتھ سوشلسٹ کیمپ تھا وہاں جا کے اس نے نوجوانوں کو گولیاں مار کے اور قتل کر دیا تھا۔ تو یہ واقعات ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ مسیحیت کے نظریے کو استعمال کر کے مڈل ایجز میں انسانوں کو جس طرح سے قتل کیا گیا ہے، خاص طور پر کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان جو ایک طویل مارکا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں یہ بھی کہ کس طرح سے یہودی نظریے کو استعمال کر کے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں یورپ میں ماڈرن ایرا میں ہٹلر کے ہاتھوں رنگ اور نسل کی بنیاد پر، ٹھیک اسی طرح کی جس طرح کا آج واقعہ ہوا، اسی بنیاد پر، اسی طرح کے نظریات کی بنیاد پر یہودیوں کا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ ہٹلر تو کوئی مسیحی نہیں تھا، یا اس نے مسیحی نظریے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ یا کوئی بھی خیالیہ جب اس حد تک پختہ ہو جائے کسی شخص کے دماغ میں کہ وہ دوسروں کو کمزور، کمتر، گھٹیا یا ذلیل سمجھنا شروع کر دے، تو اس کے بعد اس شخص کے انسان ہونے کا حق بھی وہ چھین لیتا ہے۔ اور یہ ہے وہ خوفناک نقطہ جس پر میں بار بار بات کرتا ہوں۔ اس لیے یہ عام نہیں ہے، اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ عام نہیں ہے کہ دہشت گرد کون ہے۔ یہ عام نہیں ہے، یہ جملہ بڑا فضول جملہ ہے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یا دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دیکھیے، آپ نے ایک جملہ اور سنا ہوگا کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ دیکھیے، اسلام نہ امن کا مذہب ہے، سچی بات، اسلام نہ امن کا مذہب ہے، نہ ہی تشدد کا مذہب ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے، اس سے آپ جیسا چاہیں کام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی نظریہ، اس سے آپ جیسا چاہیں کام لے سکتے ہیں، اس نظریے کا قصور نہیں ہوتا۔ بالکل جس طرح ایک ہتھوڑا ہے کوئی، اس سے آپ کیل ٹھوکنے کا کام لے سکتے ہیں، اپنا گھر بنانے کا کام لے سکتے ہیں، ایک تعمیری کام لے سکتے ہیں، لیکن اسی سے آپ اپنا انگوٹھا بھی کاٹ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، پیس سکتے ہیں۔ تو اس میں ہتھوڑے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کو یا کسی بھی مذہب کو استعمال کر کے، کسی بھی نظریے کو استعمال کر کے انسانوں کو مارا جا سکتا ہے، یہ پہلے سمجھ لیجئے۔ مڈل ایجز میں آپ نے دیکھا کہ مسیحیت کے نظریے کو، عمومی تو تاثر یہی نا کہ مسیحیت کا نظریہ محبت، پیار کا نظریہ ہے، خلوص کا نظریہ ہے، کوئی تھپڑیاں مارے تو دوسرا گال آگے کر، یہ نظریہ ہے۔ لیکن اس نظریے کو استعمال کر کے بھی یہاں انسانوں کا خون بہایا گیا ہے، اور خون بھی معمولی نہیں، 10 20 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے یہ معاملہ۔ تو جو آج کا واقعہ ہے، اس سے 2-3 چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو دنیا بھر میں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ دہشت گرد صرف مسلمان ہوتا ہے، اس پر ایک سوال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دہشت گرد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کسی بھی نظریے کو استعمال کر کے انسانوں کو پہلے تقسیم کرے، اور پھر تقسیم کی بنیاد پر وہ یہ طے کر لے کہ دوسری طرف کا انسان جو مجھ سے مختلف ہے، یا جس کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے، یا جس کا رنگ یا نسل مجھ سے مختلف ہے، وہ مجھ سے گھٹیا ہے، اور اسے جینے کا حق نہیں ہے، یا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ یہ بنیادی معاملہ ہے۔ مغربی دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کہ جی اسلام کا نظریہ استعمال کر کے دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اور مسلمان نہیں بولتے، مسلمان خاموش رہتے ہیں۔ لیکن مغربی دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کو 1.5 ارب کے قریب ہے، اور 1.5 ارب آبادی میں یہ جو، اور 1.5 ارب آبادی میں بھی ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ریسورسز بھی ان کے پاس نہیں ہے، علمی طور پر بھی وہ آگے نہیں ہے۔ تو ان میں سے اگر چند 100 افراد وہ اس طرح کا واقعہ کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، تو اس کو آپ تمام مسلمانوں پر نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح کسی بھی مذہب سے تعلق ہو سکتا ہے کسی دہشت گرد کا، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے دہشت گرد۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ بار بار لیبل کر کے یہ کوئی بہتر کام نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے شدت پسندی میں مزید اضافہ ہوا ہے، عسکریت پسندی میں مزید اضافہ ہوا ہے، نفرت میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور اس کا نقصان مہذب انسانوں کو، پڑھے لکھے انسانوں کو زیادہ ہوا ہے، اور اصل میں یہ جو بیانیہ ہے یہ استعمال ہوتا رہا ہے مزید شدت پسندی بڑھانے کے لیے۔
9/11 के बाद ऑपरेशन किया जाना था दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन अच्छा वो एक दोस्त कह रहे हैं जी कि आपकी बीमारी क्या है, रंगत उड़ी हुई सी है। नहीं, रंगत नहीं उड़ी हुई, ये लाइट्स का कमाल है। मेरी रंगत ठीक है मेरी रंगत ठीक है, फिक्र ना करें। लाइट्स बहुत सारी हैं यहाँ पर, और पीछे स्याह स्क्रीन है, तो इसलिए आपको रंगत उड़ी हुई लग रही है। वरना तो अगर मैं यहाँ से रंगत, अगर आपको बुरी लग रही है रंगत, तो मैं इसको चेंज कर देने की कोशिश कर देता हूँ। अब बेहतर हो गया होगा। उधर से दूसरी लाइट्स भी हैं, खैर वो भी बंद कर दूंगा तो और बेहतर हो जाएगी खैर मुख्तलिफ लाइट्स हैं यहाँ पर, ये स्टूडियो है। खैर, तो आप ये देखें कि ये देखने की, ये समझने की जरूरत है कि इंसानों को तकसीम होने से बचाइए। रंग, आपको ख्याल होना चाहिए कि किसी शख्स का नजरिया आपसे मुख्तलिफ हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। इंसान या कायनात की बुनियाद इख्तलाफ पर है, मुख्तलिफ चीज़ों पर है, तनव्वुर पर है। ये तनव्वुर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि कायनात के का बुनियादी उसूल है ये। मैं इससे पहले भी इस पर मौजू पर बात कर चुका हूँ। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर तनव्वुर ही इस कायनात की बुनियाद है, तो फिर ये ज़्यादा अहम होगा कि हम उस तनव्वुर की इज्जत भी करें। आपसे किसी शख्स को इख्तलाफ है तो ये अच्छी बात है, आप उससे, इंसान होने का हक नहीं छीनिए उससे। आप उसके साथ बैठिए और उससे बात कीजिए, अपनी दलील उस तक पहुंचाइए, उसकी दलील सुन लीजिए और ये बात ठीक हो गई। लेकिन अगर आप उसे इंसान होने का हक ही छीन लेते हैं, फेसबुक लाइव करते हुए इंसानों को कत्ल कर रहे हैं आप। वो मस्जिद में लोग बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप गोलियां मारते जा रहे हैं, और उसके बाद आप, कोई मलाल भी नहीं है, हंस रहे हैं जैसे वीडियो गेम चल रहा है। और उससे ज़्यादा बदबख्ती देखिए कि उसकी जो वीडियो है वो यहाँ लोग उसे उसे शेयर करते फिर रहे थे। तो ये खौफनाक मामला है जिसको देखने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये कि ये वाक़या है आज का, ये शदीद नौयत इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। इससे तमाम इंसानों को ये सोचने की भी ज़रूरत है कि कोई भी नज़रिया इस्तेमाल किया जा सकता है इंसानों के कत्लेआम के लिए। और दूसरी बात ये कि हमें अब ये सोचना चाहिए, हमें अपने तौर पर ये सोचने की ज़रूरत है कि आज जो ये करीब कोई 50 अफराद न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में उनकी ज़िंदगी गई है, वो जान से गए हैं इस दहशतगर्दाना वाक़ये में, और हम 49 अफराद के लिए हमारा मीडिया भी बोल रहा है, सोशल मीडिया पर भी शोर है, इस बात पर भी बात हो रही है कि इस वाक़े को दहशतगर्द करार दिया जाए, दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया जाए। हम गुस्सा भी कर रहे हैं उन चैनल्स पर जो चैनल्स इसको सिर्फ एक मास शूटिंग या फायरिंग का वाक़या करार देते रहे हैं। अब तो खैर न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी इसे दहशतगर्दाना वाक़या कर, लेकिन जिस शिद्दत से 49-50 अफराद के लिए हमने आवाज़ उठाई है, मैं खुद से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या यही 49 या 50 अफराद जो चंद रोज पहले अल शबाब के हाथों सोमालिया के एक होटल में बुरी तरह तबाह हुए हैं, हलाक किए गए हैं, उस पर हमारी बात क्यों सामने नहीं आई? नाइजीरिया के शिमाल में कानू और मेडागोरी के इलाकों में 400 बच्चियां भूको हराम ने उठाई हैं स्कूल से, उस पर हमारा मीडिया या हम इस अंदाज की मुजम्मत में नाकाम क्यों रहे? इसी तरह हर उस कत्ल पर तो हम महसूस करते हैं दुख जिसमें कातिल कोई गैर मुस्लिम हो, लेकिन वो कत्ल हमें कत्ल क्यों दिखाई नहीं देता जिसमें कातिल हम खुद ही हों? कि वो सवाल हैं जो हमें खुद से करने की जरूरत है। ये बहुत अहम सवाल है। ये जो कातिल था, ये भी पूछ रहे हैं कि कातिल कौन है, उसके बारे में बताएं। ये कातिल दाएं बाजू की एक नजरिया है मगरबी दुनिया में कि सफेद जो फार्म लोग हैं वो दुनिया में सुपीरियर हैं, वो हम जैसे ब्राउन या स्याह फार्म लोगों से या चाइनीज लोगों से वो आगे हैं, वो अपने आप को बरतर समझते हैं और वो ये समझते हैं कि उनको ये हक हासिल है कि वही दुनिया पर रहें, बाकी दुनिया से लोगों को खत्म कर दिया जाए। इसी तरह का वाक्य मैंने पहले भी अर्ज किया, नॉर्वे में भी हुआ था कुछ साल पहले, जब एक ऐसे ही शख्स ने बम धमाका करके और फिर फायरिंग करके करीब 73 लोगों को कत्ल कर दिया था। उसी तरह आज का ये वाकया, ये उसी तरह जो सफेद फार्म बर्तरी वाले हैं एक नजरियात,
انتہائی دائیں بازو کے اور یہ مسیحیت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، یہ لوگ اس میں یہ حملہ آور ملوث تھا، اور باقی تو ظاہر ہے اس میں جو جو پورا ایک نیٹ ورک ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، لیکن یہ عام بات ہے کہ نظریے کی بنیاد پر یہ شخص ایک مسجد میں داخل ہوا اور وہاں فائرنگ کر کے وہاں لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ اور اس بیچ میں یہ ایک فیس بک لائیو کے ذریعے یہ پورا کا پورا یہ سین کوئی کئی منٹ کا، غالباً کوئی 10-12 منٹ کا سین یہ مسلسل نشر کرتا رہا کہ اس طرح سے میں نے لوگوں کو مارا ہے، اور وہ دیکھنے میں مجھے بتایا گیا وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی ویڈیو گیم ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انسانوں کو نظریات کی بنیاد پر اس طرح سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو میری ذاتی رائے میں ہر نظریے کو، آپ کا جو بھی نظریہ ہو، اسلام ہو کہ مسیحیت ہو کہ لادینیت ہو کہ جو بھی آپ کا نظریہ ہے انسانوں کا، اس کو ٹھیک ہے وہ اپنے پاس رکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ دوسرا نظریہ جو شخص آپ سے اختلاف کرتا ہے، مذہبی جنونیت کی بنیاد پر اس سے زندگی کا حق مت چھینیں۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو علم حاصل کریں اور علم سے، دلیل سے اختلاف کریں اور دوسرے کا نظریہ علم سے رد کریں۔ آپ کا مسئلہ نظریات سے لڑائی ہو سکتی ہے، انسانوں سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ اچھا، عابد حسین کہہ رہے ہیں پگیڈا، جی پگیڈا یہاں جرمنی میں ایک تحریک ہے جس کی ابتدا ڈریزڈن شہر سے ہوئی تھی، اور پھر وہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلتی چلی گئی، اور بعد میں AfD جو الٹرنیٹو فار ڈوائچلینڈ ہے، ایک تنظیم، ایک تحریک جو اب جرمنی کی تیسری سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے، اس کے بھی ووٹوں میں اس نے بڑا اور انتخابی مہم میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ تنظیم بھی اسلام مخالف اور مہاجرین مخالف ہے، یہ سمجھتی ہے کہ یورپ پر مسلمانوں کی یلغار ہو گئی ہے اور اب مسلمانوں کو یہاں سے ختم کرنا چاہیے، ان کو بھگا دینا چاہیے، ان سے سب کچھ چھین لینا چاہیے، کیونکہ یہ آ کے یورپ کو مسلمان کر دیں گے۔ یہ اسلامو فوبک جو، اچھا ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر میں ہمارا ملک ہو کہ کوئی اور ملک ہو، اس میں ایک یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی انسانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے کے لیے جو سب سے آسان نسخہ ہے وہ ہے خوف۔ ہمیشہ خوف کا استعمال کیا جاتا ہے، بے جا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے شخص کو تیار کر دیتے ہیں کہ وہ مرنے مارنے پر تل جائے۔ یہاں پر بھی جو انتہائی دائیں بازو کی تحریکیں ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ مسلمان بہت تیزی سے، ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، یہ فوری طور پر قابض ہونے والے ہیں یورپ پر، یعنی کہ یورپ میں مسلمانوں کی تعداد 3-4% سے زیادہ نہیں ہے، اگر یہ قابض بھی ہونے لگے تو ان کو کم سے کم 400-500 سال تو چاہیے ہوں گے۔ لیکن خوف ایسا پیدا کیا جائے گا یہاں پر کہ آپ جو عام آدمی ہے، عام ذہن کا آدمی ہے، وہ خوف میں آ کے وہ سمجھنے لگے گا شاید جیسے کل ہمارا پورا معاشرہ تبدیل ہونے والا ہے۔ یہ خوف استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشروں میں مختلف طرز کا خوف، سنی کو شیعہ کے خلاف، شیعہ کو سنی کے خلاف، فلاں کو فلاں کے خلاف، فلاں کو فلاں کے خلاف، یہ استعمال کر کے تشدد کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ یہ تشدد کو استعمال کرنے کے لیے خوف، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ایک نیوزی لینڈ کے سینیٹر نے ایک ٹویٹ کیا، میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا، اس نے لکھا کہ یہ جو مسجد پہ حملہ ہوا ہے یہ معاشرے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے جو خوف ہے اس کا اظہاریہ ہے۔ اس کا خیر میں نے وہاں پر ذرا کڑا جواب دے دیا اس کو، لیکن یہ خوف ہی تو پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور یہی وہ راستہ ہے جس کو ہم نے ترک کرنا ہے۔ کبھی وہ ہمیں مذہب کے نام پر، کبھی ہمیں ملک کے نام پر، کبھی ہمیں قومی سلامتی کے نام پر، کبھی ہمیں رزق کے نام پر ہمیں خوف میں مبتلا رکھا جاتا ہے، جس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس حد تک خوف زدہ کر دیا جائے کہ ہم اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ہم تشدد کے راستے پر اتر آئیں۔ یورپ میں اسلامو فوبیا یعنی اسلام کا خوف، یہ ایک ایسا گھنونا راستہ ہے جو عوامیت پسند اور پاپولسٹ تنظیموں نے شروع کر دیا ہے یا کر رکھا ہے، جو آگے چل کے ایک بہت بڑی دہشت گردانہ ایک روش اختیار کرنے والا ہے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا پھر خون بہنے کا خوف اور خطرہ موجود ہے۔ اس سے نمٹنا آج کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ جو لیبلنگ ہے کہ جی تمام مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں اور فلاں دہشت گرد ہوتے ہیں اور فلاں اچھے ہوتے ہیں اور فلاں برے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ یہ لیبلنگ بند کرنا ہوگی،
دہشت گرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی نظریہ یا مذہب استعمال کر کے انسانوں کے قتل میں ملوث ہو سکتا ہے یا انسانوں کا قتل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی انتہائی ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ جو کرائسٹ چرچ کا واقعہ ہے، یہ خوفناک واقعہ ہے، دکھ دینے والا واقعہ ہے، اس کی بھرپور انداز سے مذمت ہونی چاہیے، اور دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ مسلمانوں پر جو ایک طویل عرصے سے ایک لیبلنگ چل رہی ہے کہ کوئی مسلمان حملہ کرے گا تو وہ دہشت گرد ہوگا، کوئی سفید چمڑی والا حملہ کرے گا تو وہ ذہنی مریض ہوگا یا اس کا دماغ خراب ہوگا۔ دہشت گرد کوئی بھی ہوگا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا، دماغ خراب ہی ہوگا، تبھی وہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گرد صرف مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور کسی بھی نظریے سے ہو سکتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی دنیا میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عدم برداشت کو فروغ دیتے رہیں گے، اور محبت اور برداشت کو فروغ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو اختلاف کے باوجود قبول کرنے کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک بہتر دنیا تخلیق کر سکتے ہیں، اور یہ مستقبل کی دنیا آیا وہ ہمارے بچوں کے لیے بہتر اور پرسکون یا تحفظ سے بھرپور ہوگی یا نہیں، یہ سوالات کڑے رہیں گے۔ لیکن ان سوالات کا جواب ہمارے آج میں ہے۔ ہمیں ہر صورت میں ہر نظریے پر سوال کی گنجائش رکھنا ہوگی، اور ہمیں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کرنے یا ایک دوسرے کے خلاف تشدد کا استعمال کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔